आदाब साथियों, आज मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आज हम एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। मौजू है गज़ल और उससे मुताल्लिक़ शुअरा। यूँ तो सब हम सभी गज़ल के मुताल्लिक़ पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे शायरों के नाम जो उर्दू गज़ल में बहुत मकबूल व मारूफ़ हैं, उन्हीं में एक नाम फ़राख़ गोरखपुरी के बारे में जानेंगे। हम अमूमन जब गज़ल का नाम आता है तो उसमें मिर्ज़ा ग़ालिब, दाग़ दहलवी, शाद अज़ीम आबादी और दीगर शुअरा का नाम सर फ़हरिस्त लिया जाता है। उन सब के अलावा एक ऐसा शायर जो अपनी उर्दू की तहरीक, अपनी उर्दू की आवाज़ के बदौलत पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ममालिक में अपनी एक अलग पहचान रखता हो, उन्हीं में एक नाम फ़राख़ गोरखपुरी का है। जी, हम आज फ़राख़ गोरखपुरी के हयात व ख़िदमात, उनके ज़िंदगी के तमाम अहवाल पे नज़र डालेंगे और किस तरीके से उन्होंने उर्दू में एक नई तहरीक पैदा की, एक नई जान पैदा की, उसके मुतालिक भी हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ़राख़ गोरखपुरी यानी रघुपति सहाय से मुतालिक अहम मालूमात उनकी ज़िंदगी व ख़िदमात के लिए। फ़राख़ गोरखपुरी का तारुफ़ दरअसल हम सभी जानते हैं या पिछली जमात में ये भी मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि गज़ल के लगवी माने औरतों की तारीफ़ करने से हैं। दरअसल ये शुरुआती दौर में गज़ल अरबी ज़ुबान और फ़ारसी से लिया गया, लेकिन बाद में रवायतें बदली और जैसे जैसे वक्त बदले, हालात बदलते गए, शुअरा के दिलो दिमाग में एक नए जज्बात, अखलाक, एहसासात का इजहार हुआ और उन्होंने अपनी शायरी में उसको ज़िम्न करना शुरू किया। तो गज़ल का पहला जो शेर होता है उसे मतला कहते हैं और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुश पेश करता है उसे मख्ता कहते हैं। तो इस तरीके से हम गज़ल के तमाम चाहे तरकीबी के बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल बात करने वाले हैं फ़राख़ गोरखपुरी के बारे में। फ़राख़ एक ऐसा नाम जो रहती दुनिया तक उर्दू की गज़ल की तारीख़ में एक सुनहरे बाब की तरफ लिखा जाएगा। फ़राख़ गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस उनका फ़राक़ रहा। उनकी पैदाइश 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इसीलिए उनके नाम के साथ उन्होंने अपने गोरखपुर का तारुफ़ कराना बेहद अमूमन ज़रूरी समझा। तो इस तरीके से हमने जाना कि 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फ़राख़ गोरखपुरी यानी जिनका असल नाम रघुपति सहाय था और उनकी वफ़ात 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हुई। अगर रिश्तेदारों की बात की जाए तो मोहसिन ज़ैदी शागिर्द रहे उनके और वसीम खैराबादी जो उस्ताद थे। इस तरीके से हिंदुस्तान की तहज़ीब, गंगा जमुनी तहज़ीब, जिसको एक विरासत समझा जाता है और हिंदुस्तान की तारीख़ में तमाम मज़ाहिब के लोग जो मानने वाले हैं, उनमें फ़राख़ गोरखपुरी ने एक अहम पैगाम दिया और ये बताया कि उर्दू ज़ुबान या दीगर ज़ुबानें किसी एक ख़ास न मज़हब से जोड़ी जा सकती हैं, न किसी ख़ास रवायत के इन्हसार करती है, बल्कि ये तमाम तर लोगों के लिए सीखने और सिखाने का सबब बन सकती हैं। तो इस तरीके से और आप जान सकते हैं कि इस उर्दू ज़ुबान के मुतालिक फ़राख़ गोरखपुरी को, रघुपति सहाय को बहुत सारे अवार्ड भी मिले उन्हें कारनामे और अच्छे कामों के लिए, जिसमें साहित्य अवार्ड 1960 में उनको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड 1969 में एक मुद्दत से एक गज़ल का एक शेर, गज़ल का चंद इशार मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं,
ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ فراق گورکھپوری ایک عہد ساز شاعر اور نقاد تھے۔ ان کو اپنی انفرادیت کی بدولت اپنے زمانے میں جو شہرت ملی اور مقبولیت ملی وہ کم ہی شعراء کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس منزل تک برسوں کی ریاضت کے بعد پہنچے تھے۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کے بقول یعنی ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ہماری غزل کی سرزمین بے رونق رہتی، ان کے معراج اس سے زیادہ سن نہ ہوتی کہ وہ اساتذہ کی غزلوں کی کاربن کاپی بن جاتی، یہ مردہ اور بے جان ایرانی روایتوں کی نقاد کرتی۔ فراق نے ایک نسل کو متاثر کیا، نئی شاعر کی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا اور حسن و عشق کا شاعر ہونے کے باوجود موضوعات کو نئے زاویے سے دیکھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی بلکہ شعور ادراک کے مختلف نتائج بھی پیش کیے۔ ان کا جمالیاتی احساس اور دوسرے تمام غزل گو شاعروں سے مختلف ہے۔ یعنی اس بات میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ فراق گورکھپوری صرف ایک غزل گو شاعر ہی نہیں بلکہ تمام اردو دنیا میں اور اس وقت کے جو اردو کے بہت ہی مشہور و معروف جو شعراء رہے اس میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں، چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ہندوستان کی جو دفتری زبان تھی وہ فارسی رہی ایک لمبے عرصے تک۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اردو نے اپنا پیر زمانہ شروع کیا، اور اس وقت کے جو چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم جتنے بھی تھے، اردو تعلیم سیکھنا اور سکھانا ایک ہنر سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے شعراء، کوی، لیکھک رہے جنہوں نے اردو سے اپنی وابستگی کی۔ زبان بےحد شیرین ہونے کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ سمیٹے اور ان میں ایک نئی حسن عشق کی اخلاق پیدا کیے۔ تو اسی طریقے سے فراق گورکھپوری نے بھی اردو میں ایک نئی جان پیدا کی۔ انہوں نے صرف روایتی غزلوں کو ہی نہیں لکھا بلکہ موجودہ حالات اور اس کے باوجود انہوں نے اس پس منظر کو بھی اپنے ساتھ سمیٹا جو اس سمے کے ضروری اقدامات تھے، ضروری کام تھے۔ انہوں نے اردو کے ہی نہیں عالمی ادب کے بھی معیار اقدار سے قارئین کو آشنا کرایا اور ساتھ ہی روح، اثر، ارضیت اور تہذیب کے توانا پہلوؤں پر زور دے کر ایک صحت مند نظریہ ادب کی راہ ہموار کی اور اردو غزل کو نئی معنی و خیال اور لفظ و بیان کے نئے افق دکھائے۔ ایک بار کچھ اہم معلومات جان لیں کہ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ فراق گورکھپوری ٹھیک ہے گورکھپور سے تعلق رکھتے تھے اور اردو ادب میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ وہ 28 اگست 1896 میں گورکھپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گورکھ پرساد زمیندار تھے اور گورکھپور میں وکالت کرتے تھے۔ والد صاحب بھی اردو کے متعلق کافی خدمت انجام دے رہے تھے، لہذا لازمی تھا کہ جس طریقے سے والد گرامی نے ان کی پرورش کا خاص خیال رکھا، اردو، فارسی، برج بھاشا، انگریزی اور دیگر علم و فنون سے انہوں کو آشنا کرایا گیا، تو یہ حقائق صاف ہو گیا کہ ایک اہم عمدہ شاعر موجودہ حالات میں ابھرنے والا ہے۔ ان کے آبائی وطن گورکھپور کی تحصیل بانس گاؤں تھا اور ان کا گھرانہ 5 گاؤں کے کائست کے نام سے مشہور تھا۔ فراق کے والد بھی شاعر تھے اور عبرت تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد گرامی کا جو تخلص تھا جس میں شاعر اپنا کلمی نام پیش کرتا ہے، اس کو تخلص یا مختے کا شعر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ شعر پیش کیا گیا غزل میں تو عبرت کیا کرتے تھے۔ فراق نے اردو اور شاعری کی تعلیم
گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک کا امتحان گورنمنٹ جوبلی کالج گورکھپور سے سیکنڈ ڈویژن پاس کیا۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں ان کی شادی کشوری دیوی سے کر دی گئی، جو فراق کی زندگی میں ایک ناسور ثابت ہوئی۔ یعنی وہ آگے کی تعلیم اس کے متعلق نہیں پھر مکمل کر پائے، اور اس وقت یہ شادی کے لیے راضی نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی کر دی جاتی ہے، جو ان کے لیے بڑا پریشانی کا سبب ثابت ہو گیا۔ فراق کو نوجوانی میں ہی شاعر کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور 1916 میں جب ان کی عمر 20 سال کی تھی وہ BA کے طالب علم تھے۔ پہلی غزل کہی پریم چند اس زمانے میں گورکھپور میں تھے۔ فراق کے ساتھ ان کے گھریلو تعلقات تھے۔ پریم چند نے ہی فراق کی ابتدائی غزلیں چھپوانے کی کوشش کی اور زمانے کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم کو بھیجے۔ فراق نے BA سینٹرل کالج الہ آباد سے پاس کیا اور چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ جب میں ان کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ فراق گورکھپوری یعنی رگھوپتی سہائے جب الہ آباد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے انہوں نے BA میں بیچلر آف ایجوکیشن، بیچلر آف آرٹس میں پورے اپنے صوبے میں، پورے اتر پردیش میں یونیورسٹی کی طرف سے چوتھے رینک حاصل کرتے ہیں، چوتھا مقام ان کو ملتا ہے۔ اسی سال فراق کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ فراق کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا، بڑا حادثہ ہوا۔ اسی درمیانے میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری فراق کے سر پر آن پڑی۔ بے جوڑ دھوکے کی شادی اور والد کی موت کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ نے فراق کو توڑ کر رکھ دیا۔ بے خوامی کے شکار ہو گئے اور مزید تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ یعنی یہیں پہ ان کا تعلیم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، چونکہ مجبوری تھی، اس طریقے کے حالات سازگار نہ تھے۔ اسی زمانے میں وہ ملک کی سیاست میں شریک ہوئے۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے 1920 میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 18 ماہ جیل میں گزارے، اور ان کی غزلیں لوگوں اور عوام کو اس قدر متاثر کر رہی تھیں کہ اس سمے کے جو حالات تھے ہندوستان کے، جب ملک کی آزادی کے لیے تمام تحریکیں رفتہ تھی، قدم بستہ تھیں، اس وقت میں اپنی قلم سے فراق گورکھپوری نے بھی جادو کرنا شروع کیا، جس کا اثر انگریزوں پر ہوا، اور ان کو احساس ہو گیا کہ اگر فراق کو ہم وقت رہتے قید نہ کریں یا ان پہ پابندی عائد نہ کی گئی تو یقیناً ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اسی زمانے میں وہ ملک کے سیاست میں شریک ہوئے۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے 1920 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت ان کے تقریباً 20 سال کی عمر رہی ہوگی۔ 18 ماہ تک جیل میں ان کو رکھا گیا۔ 1922 میں وہ کانگریس کے لیڈر سیکریٹری مقرر ہوئے۔ وہ ملک کے سیاست میں ایسے وقت پر شامل ہوئے تھے جب سیاست کے مطلب گھر کو آگ لگانا ہوتا تھا۔ یعنی سیاست کا مطلب تھا کہ جگہ جگہ پہ گرفتاریاں ہوتی تھی، اس تحریریں چسپاں کی جاتی تھی، چونکہ تحریر کا معنی ہی انگریزوں کا مخالفت کرنا تھا، لہذا بڑے سوچ سمجھ رائے دہانی کے بعد ہی لوگ اس میدان میں اترتے تھے، چونکہ اس میں صرف کانٹے ہی تھے۔ نہرو خاندان سے ان کے گہرے مراسم تھے اور اندرا گاندھی کو وہ بیٹی کہہ کر خطاب کرتے تھے، مگر آزادی کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی خدمات کو بھلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ملک کی محبت میں سیاست میں گئے تھے، سیاست ان کا میدان نہیں تھے۔ 1930 میں انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا، اور کوئی درخواست یا انٹرویو دیے بغیر الہ آباد یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہو گئے۔ اس زمانے میں الہ آباد یونیورسٹی کا انگریزی شعبہ سارے ملک میں شہرت رکھتا تھا۔ امر ناتھ جھا اور SS دیپ جیسے مشاہیر اس شعبے کے زینت تھے۔
لیکن فراق نے اپنی شرائط پر زندگی بسر کی۔ وہ ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، مہینوں کلاس میں نہیں جاتے تھے، نہ حاضری لیتے تھے، اگر کبھی کلاس میں گئے تھے بھی تو نصاب سے الگ ہندی اور اردو شاعری یا کسی دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان کو ایم اے کی کلاسیں نہیں دی جاتی تھیں۔ وورڈسورتھ کے عاشق تھے اور ان کو گھنٹوں بول سکتے تھے۔ فراق نے 1952 میں شبن لال سکینہ کے اصرار پر پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑا اور ضمانت ضبط کرائی۔ نجی زندگی میں فراق بے راہ روی کا مجسمہ تھے۔ ان کے مزاج میں حد درجہ خود پسندی بھی تھی۔ ان کے کچھ شوق ایسے تھے جن کو معاشرہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن نہ تو وہ ان کو چھپاتے تھے اور نہ شرمندہ ہوتے تھے۔ ان کے عزیز اقارب بھی خصوصاً چھوٹے بھائی یدوپتی سہائے، جن کو وہ بہت چاہتے تھے اور بیٹی کی طرح لالا پالا تھا، رفتہ رفتہ ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے، جن کا فراق کو بہت صدمہ تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے نے 17-18 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ بی بی کشوری دیوی 1958 میں اپنے بھائی کے پاس چلی گئی تھی اور ان کے جیتے جی واپس نہیں آئی۔ اس تنہائی میں شراب و شاعری ہی فراق کی مونس و غمگار تھی۔ 1958 میں وہ یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے۔ گھر کے باہر فراق معزز، محترم اور عظیم تھے، لیکن گھر کے اندر وہ ایک بے بس وجود تھے جن کا کوئی پرسہ حال نہ تھا۔ وہ محرومی کا ایک چلتا پھرتا مجسمہ تھے جو اپنے اوپر آسودگی کا لباس اوڑھے تھا۔ باہر کی دنیا میں ان کی شاعری کے علاوہ ان کے حاضر جوابی، بزلہ سنجی، ذہانت، علم و دانش اور سخن پرست فہمی کو ہی دیکھا جائے۔ فراق اپنے اندر کے آدمی کو اپنے ساتھ لے گئے بطور شاعر۔ زمانہ ان کی قدر دانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ 1961 میں ان کے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا اور 1968 میں انہیں سویت لین نہرو ایوارڈ دیا گیا۔ یعنی جب انہوں نے ملازمت اختیار کی، الہ آباد یونیورسٹی میں بطور لیکچرر تعلیم دینا شروع کیا، تو ان کی خود مزاجی رہی۔ وہ کبھی نہ یونیورسٹی جاتے، نہ کلاسز کراتے، صحیح سے کبھی گئے بھی تو اپنی من مرضی سے کسی ایک موضوع کو چنا اور اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ لہذا رفتہ رفتہ ان سے لوگ علیحدہ ہوتے چلے گئے اور ان کی زندگی میں بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے جن کا ان کو بڑا صدمہ لگا، بڑی پریشانیاں انہوں نے جھیلی زندگی میں۔ حکومت ہند نے ان کو پدم بھوشن خطاب سے سرفراز کیا۔ 1970 میں ساہتیہ اکیڈمی کے فیلو بنائے گئے اور گل نغمہ کے لیے ان کو ادب سے سب سے بڑے اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا، جو ہندوستان میں ادب کا نوبل انعام تصور کیا جاتا ہے۔ 1981 میں ان کو غالب ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جوش ملیح آبادی نے فراق کے بارے میں کہا تھا، میں فراق کو مدتوں سے جانتا ہوں اور ان کے اخلاق کا لوہا مانتا ہوں۔ مسائل علم و ادب پر جب ان کی زبان کھلتی ہے تو لفظوں کے لاکھوں موتی رولتے ہیں اور اس افراد سے کہ سامعین کو اپنی کم سوادی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہند و سامنت کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو اور شاعر کی مانگ کا سندور ہے، وہ خدا کی قسم کو کورما در
اور مادر ذات ہے۔ 3 مارچ 1982 کو حرکت قلب بند ہو جانے سے فراق اردو ادب کو داغ فراق دے گئے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم ادا کی گئی۔ فراق اس تہذیب کا مکمل نمونہ تھے جسے گنگا دمنی تہذیب کہا جاتا ہے، اور شاید اسی قبیلے کے آخری فرد تھے جسے ہم مکمل ہندوستانی کہہ سکتے ہیں۔ شاعری کے لحاظ سے فراق 20ویں صدی کے منفرد آواز تھے۔ جنسیت کو احساس و ادراک اور فکر و فلسفے کا حصہ بنا کر محبوب کی جسمانی روابط کو غزل کا حصہ بنانے کا صحرا فراق کو جاتا ہے۔ جس میں کس طرح کائنات بنتا ہے، کس طرح عشق انسانی میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ کس طرح حیات و کائنات سے رشتہ استوار کرتا ہے، یہ سب فراق کی فکر اور شاعری سے معلوم ہوتا ہے۔ فراق شاعر کے ساتھ ایک مفکر بھی تھے۔ راست اور معروضی انداز فکر ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ فراق کا عشق رومانی اور فلسفیانہ کم، سماجی اور دنیاوی زیادہ ہے۔ فراق تلاش عشق میں زندگی کی سمت و رفتار و بقا و ارتقاء کی تصویر کھینچتے ہیں۔ فراق کے اصل کا تصویر وہ جسموں کا نہیں، وہ ذہنوں کا ملاپ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اردو ادب نے ابھی تک عورت کی تصویر کو مجسم جسم نہیں دیا۔ اردو زبان میں شکنتلا، ساوتری اور لیتا نہیں۔ جب تک اردو ادب دیویت کو نہیں اپنائے گا، اس میں ہندوستان کا عنصر داخل نہیں ہو، اور ثقافتی حیثیت سے ہندوستان کی ترجمانی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہندوستان کوئی بینک نہیں جس میں رومانی و ثقافتی حیثیت سے الگ الگ کھاتے کھولے جا سکیں۔ فراق نے اردو زبان کو نئے گمشدہ الفاظ سے روشناس کرایا۔ ان کے الفاظ زیادہ تر روزمرہ کی بول چال کے نرم، سبک اور میٹھے ہوتے ہیں۔ فراق کی شاعری کی ایک بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عالمی تجربات کے ساتھ ساتھ تہذیبی قدروں کی عظمت اور اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے شعری پیکر عطا کیا۔ فراق کے شعر دل پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی دیتے ہیں، اور ان کی یہی صفت فراق کو دوسرے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے فراق کے حیاتی خدمات، ان کے زندگی کے متعلق تمام مراحل کو دیکھا، ان کے زندگی میں کس طریقے سے اتار چڑھاؤ آئے ان کے بارے میں جانا، اور اسی طریقے سے ہم نئے سیریز، نئی کڑیاں آپ کے بیچ لاتے رہیں گے اور آپ کو اس سے روشناس، تعارف، پہچان کراتے رہیں گے۔ چلیے ایک آخری جملے میں ایک غزل جو فراق گورکھپوری رگھوپتی سہائے کی بہت ہی مقبول و معروف ہوئی، اس غزل کو پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیں۔ اس غزل کو بعد کے شعراء نے بھی بڑا ترجیح دیا، دیگر مشاعروں میں اس کو لیا گیا مصرے کے طور پہ۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ میری نظریں بھی ایسے قاتلوں کا جان و ایمان ہیں، میری نظریں بھی ایسے قاتلوں کا جان و ایمان ہیں، نگاہیں ملتے ہی جو جانو اور ایمان لیتے ہیں، جسے کہتی ہے دنیا کامیابی وائے نادانی، جسے کہتی ہے دنیا کامیابی وائے نادانی، اسے کن قید و مدت پر کامیاب انسان لیتے ہیں، اور نگاہیں بادو یوں تو تیری باتوں کا کیا کہنا، تیری ہر بات لیکن احتیاطاً چھان لیتے ہیں۔ اور شعر سماعت کریں کہ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں۔ راحت اندوری اس شعر کو اکثر بولا کرتے ہیں مشاعروں میں۔ طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں،
ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ اس طریقے سے غزل کافی طویل ہے۔ غزل کے چند اشعار میں نے آپ کے درمیان ہی رکھا۔ کس طریقے یہ سیریز فراق گورکھپوری رگھوپتی سہائے کے متعلق آپ کو کیسا لگا، اس کے متعلق اپنی خیال، اپنے اظہار، اپنے کمنٹس ہمارے کمنٹ باکس میں رکھیں، اور کس طریقے کے ویڈیوز اور لائے جا سکتے ہیں اس کے متعلق آپ ہمیں مشورہ دیں، صلاح دیں، تاکہ اس میں اور سدھار، اس میں اور تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔